अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हमने एक पोस्ट लगाई थी कि हमने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे जो वीडियोस बनाई थी, तो उस हवाले से कुछ हमें सवालात जो है वो मौसूल हो रहे थे। तो हमने चाहा कि उस पे हम एक लाइव सेशन कर लें। तो जो सवालात जो है वो मुझे मौसूल हुए हैं, उनमें से कुछ जो अहम सवालात हैं जिनकी मैंने मतलब छांटी की है, तो उनको हम एक तरतीब से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद अगर किसी दोस्त के जहन में कुछ सवालात आते हों हमें उन शार्ट क्लिप्स के ऊपर, तो वो कमेंट्स में उनको शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट किसी वीडियो में उनको भी एड्रेस करेंगे। तो एक सवाल तो एक भाई ने ये किया कि जी बुखारी के बाज़ नुस्खों में जो है ये अल्फाज हैं तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया कि अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बागी गुरोह जो है वो कत्ल करेगा। तो जैसा कि इसके ऊपर एक अरब रिसर्चर ने किताब भी लिखी इरशादुल क़ारी के नाम से, तो उन्होंने ये साबित किया है कि बुखारी के जो है वो बाज़ नुस्खों में ये अल्फाज हैं। देखें, हमने अपनी वीडियोस में अब ये सवाल है, जिन लोगों ने वीडियो की हैं, जिन दोस्तों ने, उनको इन सवालात के जवाबात जो है वो समझ में आएंगे। जिन्होंने नहीं देखे तो उन्हें उसके सियाको सबाक का कांटा इल्म नहीं है, उन्हें ज़रा दिक्कत पेश आएगी। हमने ये बात की थी कि तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज जो है वो सही बुखारी के बाज़ नुस्खों में हैं, बाज़ में नहीं है। ठीक है, ये बात एक तो हमने की, और हमने ये कहा था कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में ये अल्फाज लिखे मिटा दिए थे। सही बुखारी की रवायत में ये अल्फाज नहीं है कि अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। अब बाज़ नुस्खों में अल्फाज हैं, ये बात तो हमने खुद अपनी वीडियो में कही थी, इसका हमने इनकार नहीं किया। लेकिन हमारा असल में क्लेम क्या था? असल में मतलब लोग बात को समझते नहीं है ना, गहराई में जाके समझते नहीं है। हमारा क्लेम ये नहीं था कि बुखारी के बाज़ नुस्खों में ये अल्फाज हैं ही नहीं, ये तो हम खुद बता रहे हैं कि भाई बुखारी के बाज़ नुस्खों में ये अल्फाज हैं। हमारा असल में क्लेम ये था कि बुखारी के नुस्खों में इख्तिलाफ है, सही बुखारी के जो मुख्तलिफ नुस्खे हैं उनमें इख्तिलाफ है, लेकिन जो बुखारी का ऑथेंटिक तरीन नुस्खा है, ठीक है, उसके अंदर ये अल्फाज नहीं हैं। हम तक बुखारी की जो मैन्युस्क्रिप्ट पहुंचे हैं, कलमी नुस्खे पहुंचे हैं, हाथ से लिखी हुई कदीम नुस्खे पहुंचे हैं, उनमें जो ऑथेंटिक तरीन नुस्खा है उसमें ये अल्फाज नहीं है। जैसे कि हमने मिसाल, ये अब स्क्रीन पे आप लोगों के सामने जो है वो शेयर हो रही है, ये देखें। हमने कहा था बुखारी का जो ऑथेंटिक तरीन जो नुस्खा है वो अबू ज़र अल हरवी की रवायत से है। ठीक है जी, अबू ज़र जो है वो अल हरवी की रवायत से है। एक मिनट, ये बुखारी से फरबरी ने रवायत की, फरबरी से फिर हमुई, मुस्तमली और कुशमीनी ने रवायत किया, और इन तीनों से तरीन नुस्खा है। अब ये एक सवाल पैदा हुआ ना कि अबू ज़र का जो नुस्खा है, अबू ज़र हरवी का, ये आप इसको क्यों ऑथेंटिक तरीन नुस्खा जो है वो करार दे रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ये वो वाहिद नुस्खा है बुखारी का कि जो एक से जायद नुस्खों को सामने रख के तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे अबू ज़र ने ये नुस्खा जो है वो तीन नुस्खे जो हैं, तीन नुस्खे उनको सामने रख के तैयार किया है। अमुई, मुस्तमली और कुशमीनी, इन तीनों के नुस्खों को सामने है वो उन्होंने तैयार किया। ठीक है, तो इस और बाकी जितने बुखारी के नुस्खे हैं वो किसी एक नुस्खे से तैयार हुई हैं। तो इसलिए इमाम इब्न हजर ने जब फतुल बारी लिखी, और बुखारी की सबसे ऑथेंटिक तरीन मुस्तनद तरीन शरह, या आप कह सकते हैं बुखारी पे बहुत बड़ी अथॉरिटी इब्न हजर है, वो ये कहते हैं कि बुखारी की जब मैंने शरह लिखी तो मैंने अबू ज़र हरवी की रवायत वाले नुस्खे को सामने रख के मैंने बुखारी की शरह की है। तो ये इतना ऑथेंटिक नुस्खा है। तो अबू ज़र हरवी की रवायत से जो नुस्खा हम तक पहुंचा है, सही बुखारी का लिखा हुआ नुस्खा, उसमें ये अल्फाज नहीं है। अब देखें ना, जैसे ये जो नुस्खा है कुशमीनी का, अबू ज़र हरवी भी जब अपने तीन असातिज़ा से बुखारी को नकल करते हैं ना, हमुई से, मुस्तमली से, कुशमीनी से, तो वो कुशमीनी को ज्यादा जो है वो नहीं नकल करते। उसकी वजह यह है कि उनके नजदीक इन पहले दो असातिज़ा के, हमुई और मुस्तमली के जो नुस्खे हैं ये ज्यादा ऑथेंटिक हैं, और कुशमीनी के नुस्खे में मसाइल हैं। ठीक है, कुशमीनी। तो अब ये इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक 1.5 घंटे का लेक्चर करेंगे बुखारी के नुस्खों के ऊपर। ठीक है, वो अलहदा से हम करेंगे। तो कहने का मकसद ये है हमारा,
ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ بخاری کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں، بخاری کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں، لیکن جب بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہوگا تو آپ کسی ایک نسخے کو ترجیح دیں گے نا، سادہ سی بات ہے، کسی ایک نسخے کو ترجیح دیں گے، کس کو ترجیح دیں گے؟ جو اتھینٹک ہوگا۔ اتھینٹک کون سا ہے؟ ابو ذر ہروی کا۔ اس کے اتھینٹک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی اس کے اتھینٹک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سے زائد نسخوں سے تیار ہوا ہے، باقی سارے نسخے ایک نسخے سے تیار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے اس کے اتھینٹک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو بخاری کے اوپر اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کو اتھینٹک ترین نسخہ بخاری کا قرار دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہم کہنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ آیا ہے، یہ مرزا صاحب کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں ان میں سے تبصرہ کیا ہے بعضوں نے کہ جی یہ جو الفاظ ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں تخت الفیۃ الباغیہ کے، یہ بخاری سے ناسبیوں نے مٹا دیے ہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ پتہ نہیں ان کو رات کو ناسبی فون کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے بخاری کا 1000 سال پرانا نسخہ ہے، یہ 1000 سال پرانا نسخہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ناسبی نے ان کو فون کر کے بتایا کہ میں نے بخاری میں سے جو ہے وہ نکال دی ہیں۔ یعنی یہ اتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ، اتنی ثقافت کے ساتھ ایسی باتیں، مطلب وحیات باتیں ہیں نا یہ، اس طرح سے تو مطلب آپ کل کو یہ کلیم کر سکتے ہو کہ جی یہ باتیں تو قرآن میں بھی تھیں اور ناسبیوں نے قرآن میں سے بھی نکال دی۔ عجیب باتیں ہیں نا، اس طرح سے بات نہیں ثابت ہوتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ سند ہم دکھا رہے ہیں نا، یہ سند ہے نا، یہ سند ہے، یہ اسکرین شاٹ میں دیکھیں سند ہے، بخاری سے فربری نے بخاری لکھی ہے، فربری نے لکھی ہے، فربری جو ہے ثقہ راوی ہے، فربری سے پھر بہت سارے لوگوں نے بخاری لکھی، ان میں سے حموی نے، مستملی نے، کشمینے نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں سے پھر ابو ذر نے لکھی ہے۔ اب ان میں سے کون بخاری ناسبی ہے یا فربری ناسبی ہے یا یہ تینوں ناسبی ہیں یا ابو ذر ہروی ناسبی ہے؟ مطلب کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور یہ جو ابو ذر ہروی کی روایت سے یہ جو نسخہ ہے نا، یہ 2 واسطوں سے یہ استنبول میں پڑا ہے، مکتبہ مراد اللہ میں، اور اسی طرح اس کا ایک اور نسخہ ابو ذر ہروی کی روایت واسطوں سے، یہ نسخہ ابن سوادہ اس کو کہتے ہیں، جس کا جو میں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا، یہ ابن سوادہ۔ تو نسخوں کے نام پھر معروف ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کرنا کہ جی ناسبیوں نے مٹا دیے تھے، تو مطلب یہ بغیر دلیل کے ایسی باتیں، بے تکی باتیں کرنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک سوال ایک دوست نے کیا کہ جی کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پھر مان لیں کہ ضعیف روایتیں بھی ہیں؟ بھائی ہم نہیں کہہ رہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ضعیف روایتیں ہیں، بلکہ ہم نے تو مضامین لکھے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر اب آپ کیوں تشکیک پھیلا رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے بارے میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، یہ دیکھیں یہ میری ویب سائٹ ہے، یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے اسٹریم یارڈ جو ہے اس ویب سائٹ کو شو کرنے میں، drhafizmuhammadzubair.com ہے، یہ آپ کے سامنے اگر اس کا ایڈریس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ پہلا آرٹیکل کیا ہے؟ کیا صحیحین کی صحت پر اجماع ہے؟ ٹھیک ہے، صحیحین سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اوپر کیا ہے؟ اس کی صحت پہ کیا ہے؟ اجماع ہے، ٹھیک ہے، ان کی تمام روایتیں جو ہے وہ صحیح ہیں۔ لیکن اس کوٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں؟ یہ پورا ہم سلف صالحین سے ثابت کیا ہے ایک آرٹیکل میں، ٹھیک ہے۔ یہ آرٹیکل آپ ہماری جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو پورا آرٹیکل جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ اس آرٹیکل میں آپ کو یہ باتیں معلوم ہوں گی، اس آرٹیکل میں یہ دیکھیں سلف صالحین کے نیچے جو ہے وہ حوالہ جات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آرٹیکل میں ہم نے یہ بات شیئر کی ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں، لیکن کچھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کچھ الفاظ ہیں کہ جو ثابت نہیں ہوتے، جس کے بارے میں خود محدثین کہہ دیتے ہیں کہ اس میں راوی کو وہم ہو گیا ہے، یا اس کو وہ علل کی بحث کے تحت لے آتے ہیں۔ احادیث میں علل کی بحث بہت گہری بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تخت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ جو ہے وہ بخاری میں ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ فریز ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک دوست نے سوال کیا کہ پھر صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتنی روایتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس میں مختلف محدثین نے مختلف طرح سے، مختلف ائمہ نے مختلف کلام کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے، اور یہ حوالے ہماری اس آرٹیکل میں مل جائیں گے، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملا کے 20 مقامات ایسے ہیں، 20 مقامات، 20 حدیثیں نہیں، ان 20 حدیثوں میں 20 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں راوی کو کوئی وہم ہو گیا ہے یا اس کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سکہ راوی جو ہے وہ ظاہری بات ہے فرشتہ تو نہیں نہ ہوتا، وہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہوتا نا۔ سکہ راوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی کرتا نہیں ہے، انٹینشنلی غلطی نہیں کرتا، لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو بھی ہو جاتا ہے، اس کو بھی غلطی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے، کوئی روایت ضعیف نہیں ہے۔ ہاں صحیح بخاری صحیح مسلم میں کچھ مقامات، کچھ فریزز، کچھ الفاظ، کچھ جملے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں راوی کو وہم ہو گیا ہے اور وہ، لیکن اس وجہ سے پوری روایت ضعیف نہیں ہو جاتی۔ ہم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کو بھی ضعیف نہیں قرار دیا۔ اور دوسری یہ بات کہ بخاری صحیح مسلم کی کسی روایت کے اوپر بھی ہم نے نقد اپنی طرف سے نہیں کیا، جو محدثین نے بیان کیا تھا ہم نے اس کو صرف نقل کر دیا۔ تو یہ محدثین کا کام تھا بھائی، انہوں نے وہ کر دیا اور ہم نے اس کو صرف آگے نقل کیا ہے۔ آگے ایک بھائی نے سوال کیا کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو روایت ہے نا تقتل الفیۃ الباغیہ، یہ موقوفاً ثابت ہے، یعنی یہ صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابی کے قول کے طور پر ثابت ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پہ ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوعاً ثابت ہے، یعنی اللہ کے وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ بات خود بیان کی ہے اپنی ویڈیوز میں کہ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث تقتل الفیۃ الباغیہ کی مرفوعاً ثابت ہے، ہم تو خود بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل علم کا یہ حق تھا، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی اور ہم نے اپنی تحقیق پیش کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک سب کہنے لگی کہ جی پھر مرزا صاحب بھی تو اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اس اہل نہیں ہے کہ وہ اپنی تحقیق پیش کریں۔ تحقیق پیش کرنا اس آدمی کا کام ہے جو اخلاقاً اور علماً اس اہل ہو۔ مرزا صاحب نہ تو اخلاقاً اس اہل ہیں، ہم نے بتایا وہ لوگوں کے اوپر زنا کی تہمتیں لگاتے ہیں، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں پہ تہمت لگائے زنا کی اور 4 گواہ پیش نہ کرے تو اس سے تم دین نہیں لے سکتے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر وہ شراب کی تہمتیں لگاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پہ انہوں نے لگائی ہے، وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو ایسا آدمی اخلاقی اعتبار سے جو بہتان تراش ہے اس سے آپ دین نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ مطلب ثابت ہو گیا نا کہ یہ آدمی بہتان باندھنے والا ہے، اور ایسے راوی سے تو محدثین حدیث بھی نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اخلاقی اعتبار اور علمی اعتبار سے بھی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بندہ، اس کو 2-4 لفظ بھی عربی کے نہیں آتے۔ ہماری خود ملاقات ہوئی ہے، ہم 4 لوگ دوست گئے تھے جہلم میں، اور ہمیں مرزا صاحب نے یہی کہا کہ عربی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب 4-5 گھنٹے ہم ان کے پاس رہے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، تو مرزا صاحب کہتے تھے یہ مدارس میں کیوں عربی پڑھا رہے ہیں؟ مطلب سب ترجمے اردو میں ترجمے جو ہے وہ کتابیں مل جاتی ہیں ترجمہ کی ہوئی، تو عربی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ویل ری انوینٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو آدمی واقعتاً نہیں جانتا، یہ خواہ مخواہ کی ویڈیوز کے اندر جو ایک مطلب کہ اس نے کلیم کرنا شروع کر دیے کہ وہ اب امام کعبہ کی بھی تجوید ٹھیک کر رہا ہے، اور مطلب دنیا کے تمام علماء کی صرف نحو کی غلطیاں نکالنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اس پہ ایک جو ہے وہ پورا کلپ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر چڑھائیں گے۔ تو اور میں صحیح بات یہ میں پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مرزا صاحب کا کوئی بھی فالوور اگر آپ کے ساتھیوں میں سے ہے، اسے آپ یہ بات بطور چیلنج کہہ دیں کہ حافظ زبیر صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ مرزا صاحب اپنا اردو میں لکھا ہوا جو کتابچہ ہے نا، اردو میں لکھا ہوا کتابچہ ہے، اس کے 4 لفظ، میں 5واں لفظ بھی نہیں کہوں گا، 4 لفظ آن لائن آ کے اگر صحیح پڑھ دیں تو میں ان کے بارے میں ویڈیوز بنانا بند کر دوں گا، مطلب یہ آدمی عربی تو کجا اپنی لکھی ہوئی اردو بھی نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے ظاہری بات ہے میں اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا غلط تلفظ ہے ایک آدمی ادا کر رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ایک بار نہیں 10 مرتبہ 15 مرتبہ، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو تو اہل علم ہے ان کو پتا ہے کہ ان حضرت کا کیا لیول ہے، یہ حضرت جو ہے وہ بالکل اس قابل، وہ خود بھی علم دین کے خلاف، وہ کہتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اردو میں پڑھی جاؤ۔ آدمی نہ علمی طور پہ نہ اخلاقی طور پہ اہل ہے کہ اپنی ریسرچ اور تحقیق پیش
کریں. ہاں اہل علم نے حدیث کے بارے میں جو تحقیقات پیش کی ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری سر آنکھوں پہ ان کی ایک تحقیق ہے, دوسرے اہل علم نے ایک تحقیق پیش کی ہے, تو ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے, اہل علم میں حدیث کی تحقیق کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی کی تحقیق کو لے جاتا ہے, کوئی دوسری کی تحقیق کو لے لیتا ہے. جیسے ائمہ میں جو فقہ کے امام ہیں ان میں جو ہے وہ کسی فقہی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے, کسی قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں, نص کی فہم کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے, تو کوئی کسی امام کے پیچھے چل پڑتا ہے, کوئی کسی امام کے پیچھے چل پڑتا ہے. اسی طرح محدثین سے کہ حدیث کے اوپر گفتگو کریں, اہل علم سارے اہل ہیں. مرزا صاحب کون ہوتے ہیں مطلب حدیث کے اوپر گفتگو کرا لیں, مطلب حضرت صاحب اپنا ریسرچ پیپر اور بھائی پہلے ان کو خوب سمجھائے کہ ریسرچ پیپر کسے کہتے ہیں. ہم نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا, لوگ لکھتے ہیں, ہزاروں لوگ لکھ رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ جب ریسرچ پیپر کس کو کہتے ہیں, پی ایچ ڈی کے تھیسس کو کہتے ہیں نا. یہ ریسرچ پیپر سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک سپروائزر کی نگرانی میں لکھتے ہیں, وہ آپ کی جو ہے وہ 50 غلطیاں نکالتا ہے, 70 غلطیاں نکالتا ہے. پھر جب آپ 3 سال میں وہ ریسرچ پیپر مکمل کرتے ہیں, وہ فارن ایویلویشن کے لیے جاتا ہے, مطلب فارن کنٹریز میں جاتا ہے, مطلب آپ پیئر ریویوز ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا, سب کو پتا ہے. وہ پھر آپ کو کمنٹس بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. ایڈوانس کنٹریز میں جاتا ہے, ہمارے بھی ریسرچ تھیسس گیا ایڈوانس کنٹریز میں گیا ایویلویشن کے لیے, پی ایچ ڈی کے ریسرچ تھیسس. پھر جب واپس آتا ہے پھر اس کا وائوا ہوتا ہے, ایک ایگزامینر آتا ہے, کھلی کچہری لگتی ہے, لوگوں کو بلوایا جاتا ہے. ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ, اس بچے نے ایم فل پی ایچ ڈی کا مقالہ تھیسس لکھا ہے, سپروائزر نے اس کو مطلب اپروو کر دیا, 2 اس کی فارن جو ہے وہ ایویلویٹر سے رپورٹیں آ گئی ہیں, وہ پازیٹیو ہیں. اب اس کی کھلی کچہری لگنی ہے, ایک ایگزامینر نے آ کے سوال کرنا ہے, کسی اور نے بھی سوال کرنا ہے, پروفیسروں کی, پی ایچ ڈی اسکالرس کی, وہاں پہ جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے, وہ سوالات کرتے ہیں اس سے وائوا کے اندر. پھر جا کے پتا بندہ وہ کلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ بندہ آپ یہ ریسرچر ہے. یہ کیا ریسرچ ہے, مطلب اردو میں جو ہے وہ ادھر سے حدیث اٹھائی ادھر سے حدیث اٹھائی, ٹھیک ہے, ان کو جمع کر دیا, کوئی تک ہی نہیں, کوئی سر پیر ہی نہیں, اور اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو ریسرچ پیپر ہونے کا دعویٰ کیے جا رہے ہیں. ایسے کوئی ریسرچر تھوڑا بنتا ہے بہرحال. لیکن حضرت کو کیا پتا کہ مطلب ریسرچر کس کو کہتے ہیں. ایک نیکسٹ سوال جو ہے وہ کسی نے یہ کیا کہ جی صحابہ تو کل کے کل عادل ہیں, تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقتل الفئۃ الباغیہ جو ہے, یہ جو الفاظ ہیں, یہ اب ظاہری بات ہے کہ صحابہ نے تو یہ الفاظ نقل کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ مطلب صحابہ کا سماع جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ 7 ہجری میں اسلام انہوں نے قبول کیا, تو وہ کیسے سن سکتے ہیں اس واقعے کو جو 1 ہجری میں ہوا مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ, یا 5 ہجری میں ہوا غزوہ خندق کے موقع پہ. تو صحابہ تو کل کے کل جو ہے کل کے کل عادل ہیں. تو یہ اس سے کیا اعتراض لازم نہیں آتا صحابہ کے اوپر آپ کی اس بات سے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے, ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ روایت موقوفاً ثابت ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابہ نے معاذ اللہ کوئی جھوٹ بولا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہوئی ہے. دیکھیں سکہ راوی جو ہوتا ہے نا, سکہ راوی, ہم نے بھی ابھی یہ بات کی ہے کہ سکہ راوی غلطی ہو جاتی ہے, اس سے بھی خطا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ انٹینشنلی نہیں خطا کر, اس کو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اس کو بھی وہم لاحق ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہم لاحق ہو جانا, یہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اس کی عدالت پہ کوئی اثر آتا ہے, نہیں, وہ اس کے باوجود عادل رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب سکہ راوی اس کے باوجود عادل رہتا ہے کہ اسے کوئی خطا ہو جائے, اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے ان انٹینشنلی. تو صحابہ کرام کو ہم یہ کہیں گے کہ جو ان کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مرسل صحابی جو ہے وہ حجت ہے, لیکن یہ اس معاملے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ روایت موقوفاً صحیح ہے. فتنے کے دور میں یہ حضرت عمار بن یاسر کا ایک قول تھا, وہ مخالف گروہ کو باغی گروہ سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, ان کی ایک اجتہادی رائے تھی, ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے وہ اجتہادی رائے رکھتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. تو لیکن وہ یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, وہ رائے جو ہے وہ مرفوع حدیث کے طور پہ آگے نقل ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ یہ قتل الفئۃ الباغیہ کا مطلب, باغی گروہ کا مطلب ظالم گروہ نہیں ہے, اور اس میں آپ قرآن مجید سے حوالے نکالتے ہیں کہ بغش کا لفظ یا باغی کا لفظ حدیث میں جو ہے وہ متلاشی کے معنی میں آیا ہے, اور تلاش کرنے والے کے معنی میں یا چاہنے والے کے معنی میں آیا ہے. تو آپ سورہ نحل میں بھی تو دیکھیں بغش کا لفظ ظلم کے لیے آیا. دیکھیں سورہ نحل میں جو الفاظ آئے ہیں نا, وہ کیا ہیں؟ والبغی بغیر الحق, اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام قرار دیا؟ صرف بغض نہیں کہا, والبغی بغیر الحق, نہ حق بغض کو,
نہ حق چاہنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، نہ حق جو آپ چاہتے ہیں تو وہ ظلم ہو جاتا ہے، تو بغض کے اوپر اضافہ کیا بغیر حق کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ شورا میں ایک جگہ آتا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، تو یہاں بغی کا کیا معنی کریں گے؟ چاہنا کریں گے یا ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ بنیادی معنی بغض کا چاہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی معنی کے اوپر اضافہ ہو سکتا ہے، اور وہ اضافہ کیا ہوتا ہے کہ حق سے زیادہ چاہنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے حق سے زیادہ چاہ رہے تھے، یہ بات ہم نے کہی تھی، اس لیے جو ہے حضرت علی حق پر تھے، زیادہ حق پر تھے، ٹھیک ہے۔ تو والذین اذا اصابہم البغی میں بھی یہی ہے کہ حق سے زیادہ چاہنا، تو جو حق سے زیادہ چاہتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ حق چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں، تو یہ آپ کا مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بغی کا یہ معنی سلف میں سے کس نے بیان کیا کہ باغی گروہ کا مطلب ظالم نہیں ہے، بلکہ باغی گروہ کا مطلب ہے، تو آیا کی بحث جو ہے اٹھا کے دیکھیں بالفوا میں انہوں نے تو یہ معنی بیان نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ جمہور اہل سنت مطلب یہ کوئی اس سے دلیل نہیں ہم بیان کر سکتے، جمہور اہل سنت مطلب جمہور اہل سنت، دیکھیں تو پھر اگر ہم فقہ حنفی میں دیکھیں تو اب اکثر و بیشتر امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، بلکہ محدثین بھی ہوتے ہیں ایک مسئلے میں۔ تو لیکن اصل بات کیا ہے، اصل چیز دلیل ہے، کتاب و سنت کی دلیل۔ اصول فقہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصول فقہ میں جب مصادر شریعت بیان کیے جاتے ہیں کہ دلیل کیا ہے، تو وہاں آتا ہے قرآن سنت، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اجماع، تمام علماء کا اتفاق ہو جائے، یہ دلیل۔ جمہور کوئی دلیل نہیں ہوتے کہ جمہور کی یہ رائے ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ پابند ہیں کہ جی آپ اس بات کو مانیں، نہیں، یہ نہیں، اس طرح سے نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کو دلیل نہیں مانتا جمہور کو، یا جمہور کی رائے سے جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور نے اگر یہ معنی بیان بھی کیے ہیں تو ہم دلیل کی بنیاد پر اختلاف کر سکتے ہیں، ہم نے قرآن اور سنت سے ثابت کیا کہ باغی کا یہ معنی ہے کتاب و سنت میں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں آتا ہے تو آپ قرآن اور حدیث کے دوسری یعنی قرآنی آیات سے اور دوسری احادیث سے اس کا معنی متعین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، ممکن ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بنیادی معنی ہوتا ہے نا ایک لفظ کا، جو بنیادی معنی ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جو اس کے بیسک میننگ ہے لفظ کے۔ ایک لفظ ہے وہ 50 شکلوں میں قرآن مجید میں آ جاتا ہے، 50 شکلوں میں آ جاتا ہے، جس بھی شکل میں وہ آئے اس کا بنیادی معنی ایک ہوگا، اس بنیادی معنی کے اوپر آپ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ یہ بنیادی معنی سے ذرا زائد معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس لفظ کا بنیادی معنی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور کوئی نیا معنی پیدا ہو جائے۔ یہ بات آپ کو امام راغب کی مفردات القرآن میں ملے گی۔ امام راغب کی یہ جو ڈکشنری ہے یہ پوری اس فلسفی کے اوپر کھڑی ہے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ 70 مقام پہ 70 شکلوں میں فارمز میں استعمال ہوا، سب کا بنیادی معنی سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈکشنریز ہمارے یہاں مرتب کی گئی ہیں مطلب لسانیات جو عربی زبان میں، اگر آپ اس میں جائیں نا، اسی طرح لفظ کی ایٹیمالوجی میں جائیں، آپ لفظ کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں مختلف فلسفیز ہیں جن کے اوپر یہ ڈکشنریز کھڑی ہیں، ان میں سب سے جو بہترین فلسفی ہے وہ امام راغب کی ہے کہ بنیادی معنی جو ہے وہ لفظ کا سیم ہوتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، جب وہ کیونکہ لینگویج سیم ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج سیم۔ جیسے آپ انگریزی میں دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ہے انگریزی کا یہ گریک سے آیا، اور گریک میں اور مطلب لیٹن میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو انگریزی میں آ کے اب وہ معنی الٹ نہیں ہو جاتا، وہ اس سے ملتے جلتے معنی میں انگریزی میں آ کے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک لفظ جب اپنی فارمز تبدیل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے، نیا معنی، نیو میننگ نہیں آتے اس میں پہلے والے معنی کے اندر ہی کچھ جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی ہے، بس یہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے جی قاتلان عثمان متعین طور پہ کون تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ متعین طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ایک ہجوم تھا، ایک موب تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ دو نام لیے گئے، دو نام اکثر و بیشتر مورخین نے لیے ہیں،
ٹھیک ہے، جن کا ذکر ہم نے اپنی جو ہے وہ ویڈیوز کے اندر کیا تھا۔ تو ایک مالک جو ہے وہ مالک بن حارث الاشتر، ٹھیک ہے، اور ایک حضرت ابوبکر کے جو بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر، لیکن یہ جو محمد بن ابی بکر ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی تعداد میں مورخین نے ان کا نام بھی ذکر کیا، لیکن کچھ نے نہیں بھی کیا، کچھ نے یہ بھی کہا یہ شامل تھے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، یعنی جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب داڑھی پکڑی تھی تو حضرت عثمان نے ان کو آر دلائی تھی کہ تو آپ کے والد ہوتے تو وہ اس وقت کیا خیال کرتے آپ کے بارے میں، تو وہ پھر پیچھے ہو گئے تھے۔ تو یہ تاریخی روایات ہیں، یہ تاریخی روایات، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مطلب کوئی حدیث کے درجے کی روایات ہے۔ تو حضرت محمد بن بکر کے بارے میں پوچھا گیا جی کیا یہ صحابی تھے؟ نہیں، یہ صحابی نہیں تھے، یہ 4 ماہ کے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو بہت مطلب کم عمر تھے، تو اس لیے ہم ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے، مشکل ہے مطلب ان کے صحابی ہونے کا دعویٰ کرنا۔ پھر ایک سوال یہ کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے، بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے امام ابن کثیر نے کہ جی انہوں نے مطالبہ کیا تھا اپنا، حضرت امیر معاویہ نے جو مطالبے کیے تھے ان میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا کہ وہ خلافت سے دستبردار، قاتلان عثمان جو ہے وہ ان کو ان کے حوالے کر دیں، دوسرا یہ کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ جیسے یہ دیکھیں نا، یہ یہاں پہ الفاظ آتے ہیں کہ قاتلان عثمان کو کیا کریں، ہمارے حوالے کر دیں، حضرت علی جو ہیں، پھر کیا کریں، ثم اعتزل امر الناس، پھر کیا کریں، لوگوں کا جو معاملہ ہے نا، یعنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں، حضرت علی معزول ہو جائیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے 2 مطالبے کیے تھے، ایک قاتلان عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں حضرت علی کیونکہ وہ حضرت علی کے ارد گرد ہیں، اور دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ وہ خلافت سے معزول ہو جائیں۔ لیکن کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے خلافت دے دیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ کیا کہہ رہے تھے، فیکون امرہم شورا بینہم، دوبارہ جو ہے وہ شورا سے جو ہے وہ لوگ جس کو چاہیں، فیولی الناس امرہم، مطلب لوگ جس کو چاہیں جو ہے جس کے اوپر وہ جم جائیں ان کی رائے، اس کو لوگ اپنا امیر بنا لیں شورا سے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ نے صرف جو ہے وہ حضرت علی کے خلافت سے اترنے کا ان کو جو ہے وہ مطلب مطالبہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مطالبہ ہے نا دوسرا، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جیسے البدایہ والنہایہ، یہ البدایہ والنہایہ کا حوالہ ہم دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطالبہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کا درست نہیں تھا، باقی مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا وہ حق سے زیادہ چاہ رہے تھے، حق نہیں تھا کہ قاتلان عثمان کے حوالے سے وہ مطالبہ کر لیتے، لیکن اس سے زیادہ کا جو مطالبہ کر رہے تھے وہ حق سے زیادہ کا مطالبہ تھا۔ یہ والیوم نمبر 7 ہے، پیج نمبر 258۔ اس کے بعد ایک سوال آیا ہے کہ یہ کون سی کتاب میں ہے کہ حضرت علی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کی گورنری سے معزول کر دیا تھا؟ یہ بھی البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت علی جو ہے جب ان کی بیعت ہوئی ہے تو حضرت امیر معاویہ تو خلیفہ چلے آ رہے تھے نا، حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت عمر کے زمانے سے خلیفہ چلے آ رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ ان کو حضرت علی نے معزول کر دیا تھا، اور ان کی بجائے سہل بن حنیف الفہری کو انہوں نے جو ہے وہ شام کا والی مقرر کیا، شام کا گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد ایک سوال وہی ہے جس کا ہم پہلے ویڈیو میں جواب دے چکے ہیں کہ جی یہ جو ہے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ جو بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے شراب پی، یہ جو الزام لگایا جو ہے نا وہ مرزا صاحب، تو وہاں الفاظ کیا ہیں، فشارب معاویہ، ٹھیک ہے، کہ معاویہ نے کیا کیا، وہ پیا، مشروب پیا۔ تو کسی نے کہا کہ جی کیا وہ مشروب کیا تھا؟ پھر تو ہم نے روایت دکھائی تھی نا بھائی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہاں واضح طور پہ الفاظ آ گئے کہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن، الیوم، آج کے دن میں لبن، دودھ پی رہا ہوں، جوانی میں بھی مجھے دودھ پسند تھا، آج بھی میں دودھ پی رہا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضرت بریدہ نے کیوں نہیں پیا؟ بھائی یہ کوئی بات نہیں کہ حضرت بریدہ نے نہیں پیا، حدیث کے اندر ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے، حدیث میں الفاظ یہی ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت بریدہ کو وہ پیالہ پکڑا دیا تھا، وہ برتن پکڑا دیا تھا جس سے انہوں نے وہ دودھ پیا تھا،
سوال یہ کہ پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جی جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا تو میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب سے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، انہوں نے کہا جب سے اس کو اس نہیں کہا، اس کہا ہے، کیونکہ ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر کا مطلب اس بنتا ہے، اس جو ہے وہ ہاذا کا ترجمہ بنتا ہے، تو یہ ترجمہ مرزا صاحب نے ڈنڈی ماری ہے اور غلط ترجمہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت بریدہ کو کہ دیکھو بریدہ، میرے سامنے کیا لایا گیا جو میں نے پیا ہے، یہ تم بھی دیکھ لو، یہ دودھ ہے، جوانی میں بھی مجھے دودھ پسند تھا، آج بھی میں دودھ پی رہا ہوں۔ اور حضرت امیر معاویہ نے وہ جو ہے وہ برتن دودھ والا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما کو پکڑا دیا اور کہا کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، یعنی نبیذ کو حرام قرار دیا، میں نے اس دن سے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ اور جب یہ ابن ابی شیبہ کی روایت آ گئی ہے کہ آج کے دن میں دودھ ہی پی رہا ہوں، بھائی عام آدمی کے اوپر بھی اگر ایسا الزام ہو شراب پینے کا تہمت نہ ہی لگائے، یہ رسول مطلب آپ وجہ ڈھونڈتے ہیں ان کے اوپر تہمت لگانے کی، جبکہ صریح الفاظ موجود ہیں کہ وہ دودھ پی رہے تھے، اور آپ ضمیریں لٹا کے، پروناؤنس، ضمیر تو کسی بھی طرف لوٹ سکتی ہے نا، لٹا کے آپ ان کو شرابی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مطلب جو ہے نا کج فہمی والی ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جی آپ نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ حرام اشیاء استعمال کرتے تھے، اس روایت کی تحقیق میں اختلاف ہے، یعنی ایک روایت آئی تھی نا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ حرام اشیاء مطلب ریشم پہنتے ہیں، یا پھر ان کے گھر والے ریشم پہنتے ہیں، یا سونا پہنتے ہیں، یا وہ درندوں کی کھالیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آئی تھی۔ تو اس میں حدیث کی تحقیق میں اختلاف ہو گیا، علامہ البانی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، شیخ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، تو ہم کس کی بات مانیں؟ کہ بات یہ ہے کہ آپ تو تحقیق سے بات کریں گے نا، تحقیق سے بات کریں گے، مطلب جس کی بات جو ہے وہ تحقیق کے مطابق ہوگی آپ اس کی بات مانیں گے۔ جیسے ائمہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی فقہی مسئلے میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ آپ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ان میں سے جس کی بات زیادہ جو ہے وہ محقق ہوتی ہے تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کم از ہمارا کہنا یہ تھا کہ مرزا صاحب کو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ وہ دونوں تحقیق کے نقل کر دیتے، کیونکہ جب آپ ایک تحقیق نقل کرتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے، اگلا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے یقینی طور پہ یہ بات ثابت ہے۔ جب آپ دوسری تحقیق بھی نقل کر دیتے ہیں کہ بعض اہل علم اس کو ضعیف روایت کہتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں یار ایسی بات ہے کہ جس میں اختلاف ہے، اس بات کی بنیاد پہ ہم کوئی عقیدہ کیوں بنائیں؟ آپ اس کو ویسی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ اس سوال کا تو جواب گزر چکا کہ اقرب الی الحق کے الفاظ تو مرزا کے کتابچے نہیں ہے۔ بھائی وہ مرزا کا کتابچہ جو آپ کے پاس ہے وہ پرانا کتابچہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ وہ مرزا کی جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک.com، اس سے آپ اس کا لیٹسٹ کتابچہ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کو اقرب الی الحق کا ترجمہ مل جائے گا، جو انہوں نے غلط ترجمہ کیا کہ حق والی جماعت۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی قرآن حدیث کے ترجمے میں تو سب بریکٹس لگاتے ہیں، تو آپ مرزا کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ دیکھیں باقی لوگ جو بریکٹ لگاتے ہیں نا، تو وہاں لگاتے ہیں جہاں بریکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں کسی نے بریکٹ نہیں لگائی وہاں مرزے نے بریکٹیں لگا دی۔ مطلب اب دیکھیں نا، غلام احمد قادیانی نے قرآن مجید کے ترجمے میں بریکٹیں لگا کے اپنی نبوت ثابت کر لی، تو آپ بریکٹیں لگانے کی اگر آپ کھلی اجازت دے دیں گے نا، تو کیا ہوگا؟ اس سے تو ہر کوئی جو ہے وہ دین کو کھیل اور تماشا بنا لے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب جہاں بریکٹیں لگا رہے ہیں، جس طرح سے لگا رہے ہیں، وہاں بریکٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ رسول اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو ایک طرف لے کے جا رہی ہے، لیکن مرزا صاحب نے دیکھ لیا کہ اب صرف ترجمہ لوگ پڑھیں گے، تو وہ تو ظاہری بات ہے، ترجمہ تو بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، ان کا ایک عقیدہ بن جائے گا جو اللہ کے رسول وسلم کہنا چاہتے، تو اب انہوں نے وہاں پہ بریکٹیں لگا کے وہ عقیدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے تھے، اس سے الٹ عقیدہ بریکٹوں کے اندر جو ہے وہ لکھ کے اپنے قاری، اپنے ریڈر کا ذہن اس طرف موڑنے کی کوشش کی۔ اس لیے ہم مرزا صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ ہماری ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں انہوں نے بریکٹیں لگائی ہیں تو آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا کہ کیسے مذموم انداز میں بریکٹیں لگائی گئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی حدیث بیان کرتے وقت ایک سوال ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتلایا کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے نا، وہ بندہ بتاتا ہے کہ جیسے تحقیق کی الف بے کا نہیں پتا، صحیح بات یہی ہے۔ چلیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ہماری ویب سائٹ ہے محدث.com۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آن لائن کون سا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں حدیثیں دکھانے کے لیے، تو یہ ہے محدث.com۔
یہ آن لائن ہے، یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ muhaddis.com ہے، اس میں اگر آپ صحیح بخاری صرف کھول لیں muhaddis.com میں، ٹھیک ہے، اگر آپ صرف صحیح بخاری کھول لیں تو یہاں آپ کو صحیح بخاری کی 10 قسم کی نمبرنگ ملیں گی، 10 قسم کی نمبرنگ ملیں گی. تو ریسرچر جو ہیں، جو واقعتاً جو ریسرچ کرتے ہیں، پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں، ریسرچ بکس لکھتے ہیں، پوری پروفیسروں کی ایک پوری دنیا ہے نا، وہاں جو حدیث کا حوالہ، جو ریفرنس دیا جاتا ہے نا حدیث کا، وہ یہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے نا، تو یہ صحیح بخاری میں یہ ترقیم ہے، ٹھیک ہے. ترقیم کا مطلب ہوتا ہے نمبرنگ. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 9 غائب ہے، ٹھیک ہے. 9 قسم کی نمبرنگ تو انہوں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ دکتور فواد عبد الباقی کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں جو اتھینٹک، ہم بھی جیسے بچوں کو پی ایچ ڈی کرواتے ہیں نا، یہاں ہمارے اساتذہ نے پی ایچ ڈی کروائی، تو اتھینٹک ترین جو طریقہ ہے حدیث کا حوالہ دینے کا وہ یہ اس کا چیپٹر، اس کا باب اور اس کا سب چیپٹر، اس کی فصل نمبر، حدیث کی کتاب کا نام، چیپٹر اور اس کا سب چیپٹر. یہ اتھینٹک ترین جو ہے، مطلب کسی آدمی کی تحقیق آپ نے دیکھنی ہو نا کہ محقق ہے کہ نہیں، تو اگر وہ صحیح حدیث کی کتاب، باب اور اس کے بعد فصل نمبر بیان کر رہا ہے نا، تو یہ بندہ جو ہے سمجھ لیں کہ اس کو تحقیق کی کوئی الف بے آتی ہے، اس کو پتہ ہے تحقیق کسے کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ والیوم نمبر اور پیج نمبر، جلد نمبر اور صفحہ نمبر. حدیث کی کتاب کا حوالہ جب آپ نے دینا ہو کہ صحیح بخاری، والیوم نمبر فلاں، پیج نمبر فلاں، یہ دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ حوالہ دینے کا طریقہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ حدیث نمبر بیان کر دیں. حدیث نمبر حوالہ دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے حدیث کا ریفرنس دینے کا، لیکن اب حدیث نمبرنگ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، یہ اس پہ میں انشاءاللہ ایک مستقل جو ہے وہ لیکچر دوں گا کہ مختلف جو اب صرف صحیح بخاری کی 9-10 نمبرنگ چل رہی ہیں، یہ سب نمبرنگ ایک جیسی نہیں ہے، یہ سب نمبرنگ ایک جیسی نہیں ہے صحیح بخاری کی. یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں نا انٹرنیشنل نمبرنگ، یہ بھی یہاں پہ ہے، ترقیم العالمیہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کی حضرت اس طرح سے تاثر دیتے ہیں جیسے عالمی سطح پہ اس کو نمبرنگ کو اپنایا گیا ہو. بالکل غلط بات ہے. یہ ایسی ہے جیسے قصور کے پنڈ تھا میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ اکیڈمی کھولے کسی گاؤں میں، تو وہ اس کا نام رکھے انٹرنیشنل اکیڈمی آف سائنس ہیں، تو وہ کہیں کہ انٹرنیشنل اکیڈمی آف سائنس جو ہے نا وہ مطلب عجیب ایک آدمی انٹرنیشنل. بھائی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہوتی ہے؟ اس نمبرنگ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نمبرنگ کی بات کرتے ہو تو نمبرنگ میں جو اتھارٹی ہے حدیث کی نمبرنگ میں وہ فواد عبد الباقی ہے. فواد عبد الباقی کی پوری زندگی جو ہے وہ انڈیکسیشن میں گزری ہے، قرآن اور حدیث کی انڈیکسیشن میں گزری ہے، اور لوگ جانتے ہیں، جو ریسرچر ہے ان کو پتا ہے. تو جو بندہ انٹرنیشنل نمبرنگ کو بیان کرتا ہے وہ ایک تو تیسرے درجے کا ریفرنس ہے، اور تیسرے درجے میں بھی جو سب سے ریفرنس دینے کا آپ کہیں کہ جی سطحی طریقہ اس کو اختیار کر رہا ہے. یعنی اس سے ہی آپ اس کی سطحیت کا اندازہ لگا لیں کہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو ہے وہ حدیث کو بیان کر رہا ہے کہ اسے ریسرچ کی الف بے کا نہیں پتا. اگر اس نے حدیث کی نمبرنگ بیان کرنی ہوتی اور اسے کوئی ریسرچ کے الف بے کا پتا ہوتا تو وہ فواد عبد الباقی کی نمبرنگ دیتا، کیونکہ فواد عبد الباقی کی جو نمبرنگ ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکتبہ شاملہ. اب کیا کیا بتائیں کہ مکتبہ شاملہ میں بھی یہی چلتی ہے، ٹھیک ہے. اب مکتبہ شاملہ جو ہے وہ سب سے بڑا سورسز ہے اس وقت اسلامک اسٹڈیز کے ریسرچرز. بہرحال ہم اب اس کے میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتے. تو ایک سوال یہ ہے کہ جی آپ مرزا کے 2-3 سوال ہیں بس ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ مرزا کے شارٹ کلپس جو ہے نا وہ آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ مرزا کے شارٹ کلپس، ٹھیک ہے، سوری آپ مرزا کے شارٹ کلپس کیوں دکھاتے ہیں؟ آپ اس کو جو ہے وہ پورا کلپ اس کا کیوں نہیں دکھاتے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 5-7 منٹ کا کلپ بنانا ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس میں مرزا کا 30 منٹ کا کلپ دکھائیں. مطلب ہم نے 5-7 منٹ کا کلپ بنانا ہے اور مرزا کا 30 منٹ کا کلپ دکھائیں، مطلب کیا پاگل بیوقوف سمجھ رکھا ہے بندہ. مطلب اپنی عقل مت کو ہاتھ مارے نا. میں 7 منٹ کے کلپ میں مرزا کا 30 منٹ کا کلپ کیسے دکھا سکتا ہوں؟ پھر یہ ہے کہ جب میں اس کو دکھا رہا ہوں تو میں اس کو یوٹیوب سے دکھا رہا ہوں، اس کا URL اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے، مرزا کی اس کلپ کا نیچے جو ہے وہ ٹائٹل لکھا ہوا آ رہا ہے. تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ کانٹیکٹ سے ہٹ گیا تو آپ چوراہے پہ پڑی ہوئی ہے اس کی ویڈیو، جا کے دیکھ لیں، ٹھیک. ہاں ایک سوال یہ ہے کہ جی مرزا کی اصل غلطی کیا؟ دیکھیں مرزا، یا ابھی ایک بھائی نے سوال کیا جی مرزا کا اصل ایجنٹ کیا؟ یہ بھی ایک بہترین سوال ہے. دیکھیں مرزا جو ہے نا، مرزا کی اصل غلطی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو
حب علی کی بجائے مغز معاویہ پہ جمع کرنے کی کوشش کی. یہ اس کی اصل غلطی ہے. دیکھیں اگر وہ حب علی کی بات کرتا تو سب لوگ متفق ہیں حضرت علی کی محبت پہ. مجھے ایک دوست نے سوال بھی کیا کہ آپ حضرت معاویہ کا اتنا دفاع کر رہے ہیں تو کیا حضرت علی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں نے کہا یہ حضرت علی جو ہے وہ ہم ان کو حضرت امیر معاویہ سے افضل سمجھتے ہیں. کہنے لگا مرزا جائے بھاڑ میں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اب تاثر یہ دے رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا جب دفاع کیا جاتا ہے تو گویا حضرت علی کو یہ لوگ ڈی گریڈ کر رہے ہیں، مطلب یہ تاثر دے رہے ہیں. حالانکہ ہمارا یہ بالکل بھی مطلب ذہن نہیں ہے. ہماری ہر ویڈیو میں، دوسری تیسری ویڈیو میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضرت علی افضل ہے. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت علی کو سب و شتم کرنا جائز ہے. اب مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ میسج یہ دیتے ہیں یہ حضرت علی کو سب و شتم کو جائز سمجھتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں نے کہا اللہ سے پناہ مانگو، حضرت علی جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ سینئر صحابہ میں سے ہیں. حضرت امیر معاویہ کہاں اور حضرت علی کہاں؟ ٹھیک ہے، تو حضرت امیر معاویہ تو کسی بھی طور سے حضرت علی کے برابر نہیں ہے. یہ تو اہل سنت میں سے کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حب علی پہ لوگوں کو جمع کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم اہل بیت کی محبت پہ لوگوں کو جمع کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن یہ کیا کہ تم نے بغض معاویہ کو جمع کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، لوگوں جو ہے وہ تم اس بنیاد پہ جمع کر رہے ہو کہ معاویہ کو گالیاں دیں، معاویہ کو شرابی، فاسق و فاجر، بدعتی کہیں، بجائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ حضرت علی کی یہ فضائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی علی کی جو ہے وہ میرے ساتھ نسبت یہ ہے کہ جیسے ہارون کی جو ہے موسیٰ کے ساتھ نسبت علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب بات یہ ہے نا کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے اب لوگ جمع نہیں نہ ہوتے، گالم گلوچ کرنے سے، برا بلا کہنے سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ کام مرزا کیا ہے، مطلب کہ بغض معاویہ کے اوپر لوگوں نے اس نے جمع کیا ہے، اور پھر ہیٹ سپیچ، نفرت آمیز تقریریں اسے اس کے لیے کرنی پڑی ہیں، اور لوگوں کے دلوں کو اس نے بغض سے بھر دیا، بغض سے بھر دیا. ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ ہم وہ اس بغض کو مطلب کہ رسپانس کر رہے ہیں نا کہ جو صحابہ کے بارے میں مرزا نے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بھر دیا. ایک صاحب ہے آپ کی کیمرہ کی کوالٹی بہتر کریں، انشاءاللہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈیو میں یہ جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس یہ تیار ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ سے یہ اسٹوڈیو میں ہم اس کو اب تیار کریں گے. بہت سارے دوستوں نے، بس یہ آخری بات ہے، بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ ویڈیو کلپس جو ہیں یہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، تو آپ برائے مہربانی یہ ویڈیو کلپس ڈیلیٹ نہ کریں. خیر میرا تو یہی اصرار ہے کہ نہیں، میں نے کہہ دیا تو اب میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا، کیونکہ ایک تو یہ پروفیشنلی بنائے نہیں گئے، اور دوسرے ٹون تھوڑی سی ٹون ویسی رکھی گئی جیسا کہ مرزا کی تھی، اور اس میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، کیونکہ پہلے ہم نے بڑی مطلب لائٹلی 18 گھنٹے کی ویڈیوز بنائی تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ بہرحال اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. پھر ہم نے 1-1 گھنٹے کی ویڈیوز بنانا شروع کی، وہ پہلے 2.5 گھنٹے کی تھیں، پھر ہم نے کہا مختصر کریں 1-1 گھنٹے کی کریں. پھر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے رہے کہ مرزا صاحب کی جو ایگریسونیس، جو مطلب لوگوں کو ابیوز کرنے کا جو ان کا وہ تھا، وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا. تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ قرآن نے کہا برائی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بندہ بدماش ہوتا ہے نا، بدماش، تو مطلب یہ ہے نا کہ ایک تو یہ ہے نا جیسے قرآن نے کہا کہ کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کو کیا کرو، مار دو. لیکن قرآن نے یہ بھی بات کہی ہے، یہ جو آیت الذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ زیادتی کرتے ہیں نا تو ان سے بدلہ لینا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے. اس کی وجہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کر دینا تو آج اس کو چپیڑ ماری نا، کل دوسرے کو جا کے چپیڑ ماریں گے. تو یہ بہت ضروری تھا مرزا کو تھوڑا سا اس ٹون میں. ویسے تو مرزا کی ٹون تو 70 گنا جو ہے وہ ہم سے بڑی ہوئی ہے، ہمارا ہوا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم تو پھر بھی اس کے مقابلے میں بہت پولائٹ ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم نے سخت لب و لہجہ ان چھوٹے چھوٹے کلپس میں اختیار کیا. تو اس لیے میرا ذہن تھا کہ میں اس کو ختم کر دوں نا، اس کو نہ رکھوں، کیونکہ یہ میرا مزاج نہیں ہے، اتنی سختی کرنا بھی یہ میرے مزاج کا حصہ نہیں. لیکن ایک دوست نے جب یہ بات کہی کہ یہ آپ کے کلپس بہت وائرل ہو گیا، اور واقعتاً ہوئے ہیں، میسج ٹی وی نے اور بہت سارے یوٹیوب چینلز نے ان کو شیئر کیا، بلکہ میسج ٹی وی والوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک کلپ تو ہمارے پاس 3.5 لاکھ اس کی ویورشپ بھی پہنچ گئی. لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو بہت ہزاروں میں شیئر کیے نا چھوٹے چھوٹے کلپس کو. تو وہ پھر اب لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے ان کلپس کو مس یوز کر سکتے ہیں.
یعنی کانٹیکٹ سے کاٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر ویڈیوز بنا سکتے ہیں. اور مرزا کے ایسے چیلے چانٹے بہت سارے ہیں, بلائنڈ فالوورز ایسے ہیں. تو لوگ اس وقت اگر کانٹیکٹس دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کا کانٹیکٹس کیا تھا, تو ان کو وہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ آئیں گے. وہاں سے اگر آپ نے یہ ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہے تو بہرحال یہ لوگ آپ کے بارے میں بہت فساد جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ اس کو میں اپنے اس فیصلے کو انشاءاللہ سے ڈیسیژن کو ریوائز کرتا ہوں. بعض اساتذہ نے بھی مجھے کہا کہ نہیں آپ اس کو ڈیلیٹ نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ ہم انہی کلپس کو باقاعدہ اب اسٹوڈیو کے اندر جو ہے نا اس کو باقاعدہ ہم اس پہ پورا جو اس کا کتابچہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, تو ایک ایک حدیث کے اوپر وہ جو مرزا نے بیان کی اپنے کتابچے میں, جس کو وہ ہائیڈروجن بم کہتا ہے یا جس کو وہ دی بیسٹ پروڈکٹ کہتا ہے, جو اس کے فکر کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. باقی اس نے کام ہی کیا کیا صحابہ کے اوپر لان تان کے علاوہ اس کا کام ہی کیا ہے؟ صحیح بات تو یہی ہے. اور اسی لان تان کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری دی بیسٹ پروڈکٹ ہے اور یہ میرا ہائیڈروجن بم ہے علماء کے خلاف ہے. تو وہ خود ہی اس کو دی بیسٹ پروڈکٹ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. تو وہ صحابہ کے اوپر بیسیکلی لان تان ہے اس کا کتابچہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. تو اس کی ایک ایک حدیث کے اوپر ہم ایک ایک کلپ بنائیں گے اور اس کو ہم ریسپانس کریں گے انشاءاللہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.